कहानी का आगाज एक ऐसे मुल्क से होता है जहाँ के आसमान नीले मखमल जैसे, दरिया आईने की तरह शफाफ और बागों में हवा के साथ हंसी हंसती थी। इस मुल्क की शहजादी का नाम था महरो। बहुत मगरूर थी। शहजादी के दिल में एक कमजोरी थी। उसे लगता था कि दुनिया उसकी अजमत की बराबर नहीं। लोग उसे प्यार करते, मगर वो मोहब्बत के इम्तिहान लेते लेते थक चुकी थी। या शायद कभी समझ ही न पाई थी कि मोहब्बत इम्तिहान नहीं होती। मलका सफीना, शहजादी की समझदार माँ, एक दिन बोली, मेहरू बेटा, अब तुम्हारी शादी की बात करनी चाहिए। शहजादी मेहरू मुस्कुराते हुए मगर हुरूर के हल्के से लहजे में, अम्मी जान, दिल की खूबसूरती का चर्चा करने वाले तो अक्सर लफ्जों में खूबसूरत होते हैं, हकीकत में नहीं। मैं अपना दूल्हा खुद चुनूंगी और वो अनोखा होगा। मलका नरमी से, अनोखा कैसे? शहजादा दी, जो मेरे दिल को हैरान कर दे, जो मुझे दिखाए कि मोहब्बत क्या होती है, बगैर ताज, बगैर तख्त की शर्त के। यूं शाही मशीरों ने ऐलान कर दिया, जो भी शहजादी मेहरू से निकाह करना चाहे, 3 अनोखे इम्तिहान पूरे करे, ऐसे इम्तिहान जो कभी कोई न कर सका। ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई। शहसवार, आलिम, शायर, सौदागर सब आए, मगर कोई इम्तिहान की शर्तें सुनकर आगे न बढ़ा। शर्तें क्या थीं? पहली शर्त, बाज़ारे सदा, वहां से खामोशी का एक प्याला भरना। दूसरी शर्त, शफक की रेशम, तुलुए सुबह से एक डोर बुन कर लाना। तीसरी शर्त, यादों का पानी, इस दरिया से पानी लाना जहां लोग अपनी तल्ख यादें फेंक आते हैं और कभी वापस नहीं मिलता। और फिर एक दिन महल के दरवाजे पर एक अजीब सा शख्स आया। न जर्रे लिबास, न जगमगाती तलवार, बस सादा सा लिबास, कंधे पर एक थकी सी थैली और साथ एक छोटा सा अजीब जानवर। न पूरी तरह गधा, न घोड़ा, मगर नर्म आंखों वाला, जिसकी दम में चांद की रोशनी की बारीक लकीरें दिखती थीं। मुहाफिज, तुम्हारा नाम? तुम यहाँ क्यों आए हो? अजनबी, मुस्कुराते हुए, नाम मेरा अरसल है। मैं दिलों की टूटी डोरें जोड़ता है। शहजादी के इम्तिहान सुने हैं। देखना चाहता हूँ कि क्या वो किसी अनोखे दिल को चलने देती है या सिर्फ अनोखे अल्फाज को। शहजादी मेहरू बिलकोनी से उतरती हैं, निगाह में जाज़िबियत मगर नाज के साथ। अरसल, दिलों की टूटी डोरें जोड़ता है? अच्छा, और तुम ये अजब जानवर साथ क्यों लाए हो? अरसल, ये चांद पोंछ है। महरूमियों के बीच से उम्मीद की लकीर खींचता है। जब दुनिया शोर करती है, ये सुनता है। शहजादी, देखते हैं, तुम सुनते हो या बस सुनाते हो। मेरी शर्तें तो तुम जानते हो। अगर पूरे हो गए तो निकाह की बात होगी, वरना तुम ही बाकियों की तरह दास्तान छोड़कर चले जाओगे। वो रात महल के बड़े हॉल में रोशनियों का मेला था। बड़े बड़े लोग अरसल को देखकर हंस रहे थे। ये सादा मुसाफिर क्या कर पाएगा? मगर मलका सफीना की आंखों में एक खामोश तजस्सुस था। उन्होंने अरसल से कहा, मलका बेटा, हमारे दरबार में हुरूर अक्सर अपने पाँव में खुद गिरहे डाल लेता है। तुम्हारी सादगी गिरहे खोल सकती है, तो तुम वाकई अनोखे हो। पहला इम्तिहान, बाज़ारे सदा। ये बाजार ऐसा था जहां दिन रात बातें, हर धर्म बहसें, कहकहे, किस्से सब एक दूसरे से टकराकर शोर में बदल जाते थे। यहाँ खामोशी का प्याला भरना तकरीबन नामुमकिन था। शहजादी, तो अरसल, लो, खामोशी भरकर दिखाओ। अरसल, खामोशी मिलती नहीं, पैदा होती है। बाजार को खामोश करने की नहीं, दिल को सुनने की जरूरत है। अरसल ने एक छोटा सा चांदी का प्याला निकाला। वो दुकानदारों के पास गया, उनके मसाइल सुनना शुरू किए। किसी का बेटा बीमार था, किसी की कर्ज की वजह से घर में तनाव, किसी का फन किसी ने चुरा लिया था।
ارسل نے ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں پوری توجہ سے سنی۔ چاند پونچھ ان کے قریب آ کر اپنا نرم سر ٹکا دیتا۔ ایک ایک کر کے لوگوں کے لہجے میں نرمی آنے لگی، شور بدلنے لگا۔ جیسے بارش کے بعد زمین کی خوشبو آتی ہے، ویسے ہی سننے کے بعد دلوں پر سکون کی نمی چھا گئی۔ ارسل نے شہزادی کی طرف دیکھا۔ سننا رحم ہے، رحم خاموشی ہے۔ شہزادی تھوڑا متاثر مگر ناز قائم۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں، مگر پیالہ؟ ارسل نے پیالے کو ہوا میں تھاما۔ وہ بھرا ہوا لگ رہا تھا، مگر کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ شہزادی نے کان اس کے قریب کیے، واقعی خاموشی کی نرم سانس سنی۔ بازار نے اپنے آپ کو کچھ دیر روک لیا تھا۔ پیالے میں خاموشی جمع تھی، نظر نہ آنے والی مگر محسوس ہونے والی۔ شہزادی حیرت انگیز۔ اب دوسرا امتحان، شفق کی ریشم۔ یہ طلوع صبح کی باریک روشنی ہوتی ہے جو ہر دن کے آغاز میں آسمان پر بنتی ہے۔ اسے ڈور میں تبدیل کرنا، وہ بھی ہاتھوں سے، تقریباً معجزہ تھا۔ ارسل شفق کی ریشم دل کے اندر بنتی ہے۔ جب کوئی کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی مہربانی کرتا ہے، صبح کے رنگ ڈور کی طرح بن جاتے ہیں۔ شہزادی اور یہ ڈور تم کیسے بن لوگے؟ ارسل نے تھیلی سے چھوٹی چھوٹی چٹکیاں نکالی، کسی بچے کی ہنسی، کسی ماں کی دعا، کسی بوڑھے کی مطمئن آنکھیں۔ یہ سب دل کی تصویریں تھیں جنہیں وہ کہانیوں میں جمع کرتا رہا تھا۔ اس نے چھوٹی کنگھی سی نکالی جس کے دانت خوش اخلاقی کے تھے۔ وہ نرم آہنگی سے ان تصویروں کو الجھتی ہوا سے نکال کر ایک روشن ڈور میں بننے لگا۔ جیسے ہی وہ بنتا، صبح کی روشنی اس ڈور میں رواں ہو جاتی۔ نہ وہ ڈور پوری طرح نظر آتی، نہ پوری طرح غائب۔ شہزادی کی آنکھیں پہلی بار حیرت سے خالی ہوئیں۔ وہ سیدھا دیکھ رہی تھی، بغیر حکم دیے، بغیر بولے۔ شہزادی یہ ڈور کتنی گرم ہے، جیسے کسی کی گود۔ ارسل یہ شفق کی ریشم ہے، لو، تم نے خود اسے چھوا، اس لیے ہمیشہ یاد رہے گی۔ تیسرا امتحان، یادوں کا پانی۔ دریائے فراموش۔ یہ وہ دریا تھا جس میں لوگ اپنی تلخ یادیں پھینک دیتے کہ دوبارہ یاد نہ آئیں۔ اس دریا کے کنارے پھٹے ہوئے خطوط کی خوشبو بسی تھی، پرانی چوڑیاں کہیں ریت میں دفن تھیں، اور پانی کی لہریں کبھی سرگوشی جیسے، کبھی چیخوں جیسے لہجے میں گزرتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے پانی لانا ممکن نہیں، کیونکہ یہ دریا تلخیوں کو نگل لیتا ہے۔ جو کچھ اس میں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ شہزادی یہاں کا پانی کیوں ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی چپ سسک رہی ہو؟ ارسل کیونکہ لوگ اپنی تکلیفیں کھو دینا چاہتے ہیں، مگر تکلیفیں کھونے سے دل روشنی نہیں سیکھتا۔ جس یاد کا سامنا نہ ہو وہ کسی نہ کسی شکل میں واپس آتی ہے، بس ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ شہزادی تو تم یہ پانی کیسے لاؤ گے؟ ارسل میں اکیلا نہیں لا سکتا، یہ امتحان اصل میں تمہارا ہے۔ یادوں کا پانی تب بہتا ہے جب کوئی اپنے اندر کی تلخیوں کو چھوڑنے کے بجائے سمجھنے کی ہمت کرے۔ ارسل نے ایک مٹی کا چھوٹا گھڑا نکالا۔ چاند پونچھ کنارہ بدل کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس کی نرم آنکھیں پانی کی سطح پر کہانیوں کی طرح تیرتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ارسل تم گھڑا پکڑو اور دریا کے پرسکون حصے میں جاؤ۔ میں یہاں رہوں گا، بس سنوں گا۔ جب تمہاری یادیں بولیں، انہیں نام دو، ان سے بات کرو۔ شہزادی گھڑا تھامتی ہے مگر ہاتھ ہلکے کانپتے ہیں۔ اور اگر میں ڈوب گئی؟ ارسل تمہارا دل تیرنا جانتا ہے، بس اسے موقع دو، اور اگر ڈوبنے لگی تو میرا نام نہیں، اپنے نام کو پکارنا، مہرو کو، جس کا مطلب ہے چاند کی ڈھلتی روشنی، وہ روشنی جو ہلکی ہوتی ہے مگر سچی۔ شہزادی آہستہ آہستہ پانی میں اتری۔ دریا ٹھنڈا تھا مگر سطح پر اداسی کی گرم بھاپ سی تھی۔ انہوں نے گھڑا پانی کے قریب کیا، اور تب ہوا میں ایک سسکی، ایک ہنسی، ایک ماتم جیسی آوازیں مل کر جیسے کہانی بنی۔ پہلی یاد، بچپن کی، وہ دن جب باغبان چاچا فضل شدید دھوپ میں کھڑے تھے
اور شہزادی مہرو نے ضد میں شاہی پھول کی شاخیں کٹوانے کا حکم دیا تھا۔ شہزادی: میں غلط تھی چاچا فضل، مجھے پھول نہیں، سایہ بچانا چاہیے تھا۔ پانی ایک لمحہ ٹھہر گیا، گھڑے کے کنارے پر نمی کی ایک لکیر بن گئی، جیسے کسی نے معافی لکھ دی ہو۔ دوسری یاد، ایک فقیر کی دعا۔ فقیر نے محل کے سامنے آ کر فالودہ کی خوشبو کی طرح نرم دعا مانگی تھی، مگر شہزادی نے بے دھیانی میں اسے نظروں سے اوجھل ہونا دیا۔ شہزادی: میں نے تمہیں نظر انداز کر کے اپنے دل کی کھڑکی بند کر دی تھی، میں شرمندہ ہوں۔ اگر تم پھر آؤ تو میرے محل کے دروازے پہلے کھلیں گے، پھر سوال ہوں گے۔ پانی کی سطح پر فقیر کی دعا کی روشنی ہوگی اور گھرا تھوڑا بھاری محسوس ہونے لگا۔ دریا میں ہلکی سی لہر اٹھی، جیسے کسی نے خواب کی باریک ریشم کو پانی پر رکھا ہو۔ چاند پونچھ نے دم ہلکی سی چرمرائی، اور اس کی دم میں چھپی چاندنی کی لکیریں پانی کے قریب آ گئیں۔ ارسل دور سے بولے، نہیں، بس سن رہے تھے۔ سننا، جیسے پھول کا کھلنا، خاموش مگر قوی۔ چاند پونچھ، نرم ہناہٹ جیسی آواز میں، یہی ہے یادوں کا پانی، بھول نہیں، قبول۔ ارسل: آؤ، اب واپس چلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ محل پہنچے، دربار میں پھر روشنیوں کا میلہ لگ گیا۔ وزراء، نقاد، کارخانہ دار، قاضی، سب جمع۔ وزیر اعظم جلال، سخت مزاج اور شک کی اینک سے دیکھنے والے، کھڑے ہوئے۔ شہزادی کے امتحان پورے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، مگر خاموشی کیا پیالے میں آ سکتی ہے؟ شفق کیا ڈور بن سکتی ہے؟ اور یادوں کا پانی کیا واقعی پانی ہے؟ ارسل: آپ کے سوال درست ہیں جناب، مگر ہر چیز کو آنکھ سے تو دیکھا نہیں جا سکتا۔ کچھ خوشبوئیں دل سے دیکھی جاتی ہیں۔ اگر اجازت ہو تو ہم ثابت کریں گے، عمل سے، بحث سے نہیں۔ ملکہ سفینہ: اجازت ہے، مگر ایک شرط، وزیر جلال بھی ہمارے ساتھ چلیں گے اور اپنی یادوں کو سنیں گے۔ یہ اعلان دربار میں ہوا کی سرگوشیوں سے گزرا۔ وزیر جلال کے چہرے پر ہلکی سی بے چینی آئی، جیسے کسی نے ان کے سینے میں بند صندوق کی کنجی یاد دلائی ہو۔ اگلے دن بازار صدا، ارسل نے پھر لوگوں کو سننا شروع کیا، مگر اس بار شہزادی مہرو خود دکانداروں، کاریگروں، بچوں اور ماؤں کے پاس جا کر بیٹھیں۔ وہ سر جھکا کر سنتی، سوال کرتی اور جہاں ممکن ہو کوچا خانہ تک چائے بھجواتی۔ بازار کا شور ایک وقت کے لیے جیسے اپنی زبان کو گرہ لگا بیٹھا۔ وزیر جلال: یہ واقعی بدلا؟ ارسل: سننا ماحول نہیں، انسان بدلتا ہے۔ انسان بدل جائے تو ماحول خود سیکھ لیتا ہے۔ شفق کی ریشم کے وقت شہزادی نے خود صبح کے رنگوں کو بننے میں ہاتھ لگایا۔ وہ ایک بوڑھی عورت، جہاں نمکین آنسوؤں سے سوکھی ہوئی ریشم جیسی دعا تھی، کے ساتھ بیٹھی۔ عورت نے اپنے مرحوم شوہر کا قصہ سنایا، اور مہروں نے قضا کے آگے سر جھکا کر اس دعا کو اپنی شفق کی ڈور میں بن لیا۔ ڈور ہلکی حرارت کے ساتھ ہاتھوں میں مڑی اور وزیر جلال کی آنکھوں میں نمی آئی۔ یہ یادوں کا پانی نہیں تھا، بلکہ حیرت کا عرق۔ وزیر جلال: میرا بیٹا جنگ میں گیا اور واپس نہ آیا۔ میں نے کبھی رو کر اسے یاد نہیں کیا، بس غصہ پالا۔ کیا میں بھی اسے ڈور میں بن سکتا ہوں؟ ارسل: ضرور۔ آپ کی آنکھوں کی چند بوندیں کافی ہوں گی، عزت کے ساتھ، کمزوری نہیں۔ اور پھر دریائے فراموش۔ وزیر جلال بھی ساتھ تھے۔ جب مہروں نے گھڑا رکھ کر اپنی یادیں گنوائیں، وزیر جلال نے بھی اپنے بیٹے کا نام لیا، اور پہلی بار ہاتھ نہیں کانپے، دل کانپا، مگر سینہ کھل گیا۔ دریا نے دونوں کو پانی دیا، نمی، قبولیت اور ایک عجیب سی روشنی۔ دربار میں واپسی۔ قاضی، وزیر اور نقاد سب دنگ۔ قاضی نے گھڑے کا پانی دیکھا۔ وہ عام پانی جیسا نہیں تھا، اس میں ایک مدھم سی خوشبو تھی، پرانی کتابوں، نیم کے پتوں
اور صبح کی دالان میں پڑی ہوئی چادر کی یاد کی۔ قاضی نے ہلکی سی مسکراہٹ کو اجازت دی۔ قاضی: یہ پانی ہے، مگر اس کی اصل یاد ہے۔ امتحان مکمل ہوا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی دربار میں تالیاں نہ بجیں، خاموشی بجی۔ وہی خاموشی جو بازار کے پیالے میں جمع ہوئی تھی، شفق کی ڈور میں بہی تھی اور دریا کے گھڑے میں مہکتی تھی۔ ملکہ سفینہ اٹھیں اور مہروں کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادی: امی، شکریہ کہ آپ نے مجھے ڈرنے دیا تاکہ میں ہنس سکوں۔ اور یوں شادی کی تاریخ قریب رکھی گئی، نہ زیادہ تاخیر، نہ زیادہ جلدی۔ مگر اس کے بیچ ایک چھوٹی سی کہانی اور بھی ہے۔ ایک سازشی شاہی نقاد جس کا نام تھا ناظم بیل۔ اس کا خیال تھا کہ ارسل نے جادو کیا ہے اور کہانیوں سے لوگوں کی عقل چوری کر لی ہے۔ وہ رات میں چپکے سے چاند پونچھ کے پاس گیا، اسے ڈرانے کی کوشش کی اور گھڑے میں ہلکی سی مٹی ڈال دی تاکہ پانی کی خوشبو بگڑ جائے۔ صبح دربار میں گھڑا رکھا گیا، مگر خوشبو پہلے جیسی تھی۔ ناظم بیل کے چہرے پر حیرت۔ ارسل نے کچھ نہ کہا۔ چاند پونچھ تھوڑا سا اس کے پاس گیا اور اپنی دم کی چاندنی سے ناظم کے ہاتھ پر روشنی ڈالی۔ مٹی اب بھی انگلیوں کے کناروں پر تھی۔ وزیر جلال نے مسکرا کر کہا، ناظم بیل کی سازش یوں ختم ہوئی، ہنسی کے ساتھ اور ہلکے مزاح کے ساتھ۔ چاند پونچھ کے بارے میں بھی ایک راز کھلا۔ وہ دراصل دور کے صحراؤں کا جانور تھا، جس کی دم پر کسی مسافر نے صدیوں پہلے امید کی لکیر باندھی تھی۔ امید جب زیادہ باندھی جائے تو چاندنی بن جاتی ہے۔ یہی اس کی دم کی روشنی تھی۔ جب بھی کوئی شخص سننے کی کوشش کرتا، چاند پونچھ کی دم ہلکی سی چمک اٹھتی۔ شادی کا دن۔ محل کی دیواروں پر ہلکے نیلے، سونے کے بجائے ریشم کی ڈوریں اور پھولوں کے بجائے نیم کے پتے، جن کی خوشبو ذہن کو روشن کرتی ہے۔ شہزادی مہروں نے سفید اور نیلا، ارسل نے سادہ لباس پہنا، اور چاند پونچھ باہر کے صحن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ارسل: دلوں کا کاریگر، کیا تم شہزادی مہرو کو نکاح میں قبول کرتے ہو؟ ارسل: قبول ہے، بغیر غرور، مگر پوری محبت کے ساتھ۔ مہرو بنت سفینہ: کیا تم ارسل کو نکاح میں قبول کرتی ہو؟ شہزادی: قبول ہے۔ اور یوں نکاح ہوا۔ تالیاں نہیں، دعائیں، ہنسی نہیں، مسکراہٹیں، شور نہیں، ساز کی ہلکی لے۔ ملکہ سفینہ نے ایک نرالا تحفہ دیا۔ کہانی کا اصل مطلب یہ تھا کہ انوکھا ہونا جادو نہیں، یہ وہ سادگی ہے جو دل کی گرہیں کھولتی ہے۔ شہزادی کا غرور ختم نہیں ہوا۔ غرور کپڑوں کی طرح ہے، کبھی کبھی دوبارہ پہن لیا جاتا ہے، مگر اب وہ جانتی تھی کہ اسے کب اتارنا ہے، اور کہتے ہیں کہ جسے اتارنے کا فن آ جائے، اسے پہننے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔